लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूँ आई+ टीवी के खास प्रोग्राम द लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारा इस मसले में खासकर निकाह का जो टॉपिक है, निकाह के मसाइल, निकाह के अहकाम व मसाइल, इन सारे मौज़ूआत पर बहुत तफसीली आपके सामने बात हो रही है। एक एक पॉइंट हम रोजाना आपके सामने रखते हैं और हफ्ते में 2 दिन हमारे शेख मोहतरम आपके सामने ओपनिंग कमेंट्स रखते हैं जो निकाह के बाद में हमारे और आपके लिए जरूरी होता है, उन मसाइल को जिक्र करते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज हम लोग ओपनिंग कमेंट्स आपके सामने रखेंगे। उनमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो मौजू चल रहा है, वो है मुहर्रमात मुअक्कता, वो औरतें जिनसे वक्ती तौर पर हराम है शादी करना। उन सारी चीजों की एक लिस्ट है लंबी, उस लिस्ट का जिक्र चल रहा था पिछले आप कई दुरूस से आप सुनते आ रहे हैं। आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज उन्हीं में से आपके सामने कुछ रखे जाएंगे और हम शेख मोहतरम का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ओपनिंग कमेंट्स के बाद ही हम इंशाअल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लिंक के जरिए से जुड़ जाएं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जा रही है और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। यूट्यूब की लिंक भी आप लोग शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग इस इल्मी गुफ्तगू से इस्तिफादा करें और अपने इल्म में इजाफा करें। और रोजमर्रा की जो मसाइल हैं, खासकर निकाह के टॉपिक से, निकाह से रिलेटेड, जिनको जानना बहुत जरूरी होता है एक मुसलमान के लिए, एक इंसान के लिए, एक तमाम वो उम्मत मुस्लिमा जो इस्लाम पर और अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पर अमल करना चाह रही है, तो उनके लिए इनका इल्म हासिल करना तो जरूरी होता है। तो आइए हम शेख मोहतरम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इंशाअल्लाह आपके सामने तमहीदी कलमात कहेंगे और लिंक पिन कर दी गई है। आप लोग अगर कुछ सवाल करना चाहेंगे तो डायरेक्ट जुड़ करके ही सवाल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, कई दुरूस से मुसलसल हम निकाह के एक इंतहाई अहम मसले के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो मसला है उन औरतों के सिलसिले में जिनसे वक्ती तौर से निकाह करना हराम होता है, जिन्हें कि मुहर्रमात मुअक्कता कहा जाता है। वक्ती तौर से बाज़ औरतों से निकाह करना हराम होता है, लेकिन एक वक्त के बाद कोई रुकावट थी जिसकी वजह से निकाह करना उनसे मना था, लेकिन जब वो रुकावट एक वक्त के बाद दूर हो जाती है तो फिर उनसे निकाह करना जायज़ हो जाता है। ऐसी औरतों का हम जिक्र कर रहे थे। कई किस्म की औरतों का जिक्र कर चुके हैं। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ऐसी ही बाज चंद औरतों का जिक्र हम करेंगे जिनसे वक्ती तौर पर किसी आदमी के लिए निकाह करना ये हराम होता है। उन्हीं औरतों में से एक वो औरत है जिसको तीसरी तलाक हो गई हो। देखिए, आप शायद आपके इल्म में ये बात हो कि किसी भी शौहर के सामने अपनी बीवी को तलाक देने के लिए उसके पास 3 चांसेस होते हैं। 3 बार अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन ये तीनों तलाक 3 बार में देगा, ऐसा नहीं है कि तीनों तलाकें एक ही बार में दे देगा। इसका तरीका इंशाअल्लाह जब हम तलाक के मसाइल में आएंगे तो वहां पर तफसील के साथ जिक्र करेंगे। अभी फिलहाल मुख्तसर तौर से आप ये समझें कि अगर कोई शौहर है अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो उसे तलाक देगा। अब वो तलाक चाहे 1 बार बोले, 2 बार बोले, कितनी भी बार बोले, पहली बार में वो एक ही तलाक शुमार की जाएगी। एक तलाक देने के बाद उसकी बीवी इद्दत में चली जाएगी। अब अगली तीसरी माहवारी तक वो इद्दत में होती है। अब इस दौरान, इद्दत के दौरान, वो अपनी बीवी से रुजू कर सकता है। अगर उसने अपनी बीवी से फर्ज कीजिए रुजू कर लिया तो उसकी बीवी हो गई दोबारा बगैर किसी निकाह वगैरह के। अगर उसने रुजू नहीं किया और इद्दत गुजर गई तो उसके बाद अगर उसको दोबारा अपनी बीवी बनाना चाहता है तो नए सिरे से उससे शादी करनी होगी, निकाह करना होगा। अब फर्ज कीजिए उसने रुजू कर लिया पहली तलाक देने के बाद,
یا عدت گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ اس سے نکاح کر لیا، کچھ دنوں کے بعد معاملہ پھر خراب ہوا اور اس نے دوبارہ طلاق دے دیا، اب یہ دوسری طلاق ہوئی، اس نے جب دوبارہ طلاق دے دیا تو جو پہلی طلاق کے اندر جو پروسیس تھا سیم پروسیس دوسری طلاق کے اندر بھی ہوگا۔ طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی عدت میں ہوگی اگلی تیسری ماہواری تک، اس درمیان وہ رجوع کر سکتا ہے، اگر اس نے رجوع کر لیا تو ٹھیک، اگر عدت گزر گئی تو پھر اب وہ دوبارہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا ہے، البتہ اگر چاہے تو اسے نکاح کر کے دوبارہ اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتا ہے۔ فرض کیجئے اس نے رجوع کر کے اپنی بیوی بنا لیا یا دوبارہ نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لیا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر دونوں کے درمیان اختلاف ہوا اور اس نے دوبارہ تیسری مرتبہ طلاق دے دیا، تو اب یہ جو طلاق دے رہا ہے اس کو تیسری طلاق کہا جاتا ہے۔ اب جب وہ تیسری طلاق دے گا تو تیسری طلاق دینے کے بعد اس کی بیوی عدت میں چلی جائے گی اور اگلی تیسری ماہواری تک وہ عدت کے اندر ہوگی، لیکن جس طرح سے پہلی اور دوسری طلاق کے اندر اس کے پاس اختیار ہوتا تھا کہ وہ رجوع کر لے، اب اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس کے شوہر کے پاس، اب وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس عورت سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے کیونکہ اس نے تیسری طلاق دے دیا۔ تو اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 بار میں تیسری طلاق دے دیا تو تیسری طلاق دینے کے بعد وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اب اس سے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس سے شادی کرنے کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ عورت جب پہلے شوہر سے تیسری طلاق اس کی ہو گئی، اب وہ جا کر کے اتفاقیہ طور سے کسی اور آدمی سے شادی کرے، اس نیت سے نہیں کہ وہ حلال ہونے کے لیے شادی کر رہی ہے، اتفاقیہ طور سے زندگی گزارنے کی نیت سے کسی دوسرے مرد سے وہ شادی کرے۔ اب فرض کیجئے وہاں پر بھی اس کی جو ہے نہیں نبھی، وہاں پر بھی طلاق ہو گیا، یا اس کا جو دوسرا شوہر تھا اس کی وفات ہو گئی اتفاق سے، اب اگر اس کے دوسرے شوہر اور اس کے درمیان اتفاق سے جدائی ہو جا رہی ہے تو ایسی صورت میں اب جو اس کا پہلا شوہر تھا اس کے لیے جائز ہوگا کہ اس عورت سے وہ دوبارہ شادی کر سکے۔ تو یہ جو حرمت ہے یہ حرمت وقتی طور سے تھی، کیونکہ جب دوسرے مرد سے شادی کرنے کے بعد اس کی جدائی ہو گئی اتفاقیہ طور سے تو پہلے مرد کے لیے، پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو گئی، گویا کہ یہ جو حرمت تھی دونوں کے درمیان یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، یہ ایک وقتی حرمت تھی اور کسی سبب اور رکاوٹ کی وجہ سے تھی۔ جب وہ رکاوٹ دور ہو گئی تو اس کے پہلے شوہر کے لیے اس سے شادی کرنا یہ جائز ہو جائے گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ تیسری طلاق واقع ہونے کے بعد وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ کہیں اور جا کر کے اتفاقیہ طور سے، لفظ اتفاقیہ کو میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کرنے کے مقصد سے جا کر کے کسی اور آدمی سے شادی کرے تاکہ میں حلال ہو جاؤں پہلے شوہر کے لیے، اگر وہ ایسا کرے گی تو حلال نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اتفاقیہ طور پر زندگی گزارنے کی نیت سے کسی اور سے شادی کرتی ہے، وہاں سے بھی اس کی جدائی ہو جاتی ہے، تو اب دوبارہ پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال ہوگی اور اس سے شادی کر سکتی ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر قرآن کریم کے اندر طلاق کے مسائل کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے کہا کہ الطلاق مرتان، اور پھر جو ہے بہت سارے اس کے احکام بتائے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ اس نے طلاق دیا، اس کے بعد بہت سارے مسائل کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین تیسری طلاق کا ذکر کر رہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے دیا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو تیسری بار طلاق دینے کے بعد اپنے پہلے شوہر کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوگی، اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور سے جا کر کے شادی نہ کر لے اور وہاں سے اس کا طلاق یا اس کی جدائی نہ ہو جائے۔ اس کا بیان انشاءاللہ تفصیلی طور سے جب طلاق کے مسائل یا حلالہ کے مسائل آئیں گے تو وہاں پر ہم اس کا ذکر کریں گے کہ جو ہے باقاعدہ نیت کے ساتھ، قصد کے ساتھ کسی دوسرے مرد سے شادی کرنا کیوں نہیں جائز ہے اور اتفاقیہ طور سے کیوں جائز ہے۔ بہرحال آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ
کہ اگر کسی عورت کو تیسری طلاق ہو جاتی ہے تو اب اس کے شوہر کے پاس آپشن نہیں بچتا ہے, وہ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ کسی دوسرے شوہر سے اس کی جدائی نہ ہو جائے. تو یہ پہلی قسم ہوئی. دوسری قسم محرمات مؤقتہ کی آج کے درس میں وہ عورت جو شادی شدہ ہے اور کسی مرد کی زوجیت میں ہے. کوئی عورت جب تک کسی مرد کی زوجیت میں ہے اس وقت تک کسی دوسرے مرد کے لیے اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے, جب تک اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی واقع نہ ہو جائے. یہ جدائی چاہے طلاق کے ذریعہ سے ہو یا خلا کے ذریعہ سے ہو یا اس کے شوہر کے وفات ہونے کی وجہ سے ہو, بہرحال جب تک وہ کسی مرد کی زوجیت میں وہ عورت ہے تب تک اس سے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جہاں پر محرمات عورتوں کا ذکر کیا وہاں پر فرمایا کہ والمحصنات من النساء, کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے شادی کرنا حرام ہے. اور یہ کب تک حرام ہے؟ یہ اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ کسی مرد کی زوجیت میں ہے. جب اس کی زوجیت سے وہ نکل جائے گی اس کے بعد کسی اور کے لیے اس عورت سے شادی کرنا جائز ہوگا, اس سے پہلے نہیں. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے, کئی مسائل ایسے پیش آتے ہیں سماج میں, کئی بار سوال کیا جاتا ہے کہ ایک عورت شادی شدہ تھی اور وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور اس نے شادی کر لیا. ایسا کئی دفعہ اس طرح کے گھناؤنے مسائل سماج میں پیش آتے ہیں. اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے اور جا کر کے کسی اور سے شادی کر لیتی ہے تو اس کی شادی ہوگی ہی نہیں, اس کا نکاح نہیں ہوگا جب تک پہلے شوہر سے اس کا تصفیہ نہ ہو جائے, اس کے معاملات کا, اس کی جدائی شرعی طور سے نہ ہو جائے, تب تک اس کے لیے کسی اور سے شادی کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے. تو یہ دوسری قسم ہے. تیسری قسم ہے کوئی ایسی عورت معاذ اللہ, کوئی ایسی عورت جو زانیہ ہے, جو زنا کے گھناؤنے جرم کی مرتکب ہے, ایسی عورت سے شادی کرنا یہ حرام ہے. ایسی عورت سے اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی مرد زانی ہے اس سے کسی لڑکی کی شادی کی جائے تو جب وہ مرد زانی ہے تو وہ شادی نہیں ہوگی, وہ نکاح نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سورۃ النور کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ, کہ زانی یا تو زانیہ سے شادی کرے گا یا تو مشرکہ سے شادی کرے گا. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک, اور زانیہ عورت یا تو زانی مرد سے شادی کرے گی یا مشرک مرد سے شادی کرے گی. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اللہ رب العالمین نے آیت کے اخیر میں فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور ایسا کرنا مومنوں کے اوپر حرام ہے. یعنی کسی زانی یا زانیہ سے شادی کرنا یہ حرام ہے. اب اگر کوئی زانی یا زانیہ سے شادی کرتا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا, یہ شادی نہیں ہوگی. لیکن کسی مرد کو یا کسی عورت کو زانی یا زانیہ کب تک کہا جائے گا؟ کیا اگر کسی کوئی زانی یا زانیہ ہے تو کیا ہمیشہ ہمیش کے لیے اس سے شادی کرنا حرام ہے؟ نہیں, ہمیشہ ہمیش کے لیے اس سے شادی کرنا حرام نہیں ہے. اس سے شادی کرنا اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ اس کو زنا کے صفت سے متصف کیا جائے گا, اس وقت تک. اگر کوئی زانی یا زانیہ ہے, اس نے اپنے اس عمل سے اس نے اپنے اس گناہ سے اگر توبہ کر لیا تو توبہ کرنے کے بعد اس کو زانی یا زانیہ نہیں کہا جائے گا. لہذا اگر کوئی اس قبیح جرم کا کسی نے ارتکاب کیا ہے تو اس سے شادی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ مجرم اپنے جرم سے توبہ کرے. اگر اس نے توبہ کر لیا تو اب اس کو زانی یا زانیہ نہیں کہا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ التوبۃ تجب ما قبلہا, کہ اگر کوئی انسان کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو توبہ یہ پہلے کے سارے گناہ کو ختم کر دیتا ہے.
اب اسے زانی یا زانیہ یا اسے مجرم نہیں کہا جائے گا. تو اگر کوئی زانی یا زانیہ ہے اور وہ توبہ کر لے اور توبہ کے جو شروط ہیں ان تمام شروط کے ساتھ, ایسا نہیں کہ فقط دکھانے کے لیے, توبہ اسی وقت مقبول ہے, اسی وقت معتبر ہے جب توبہ خالص ہو, توبہ اللہ کے لیے ہو, خلوص دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ توبہ ہو, اور آدمی جو جرم کر رہا ہے اس جرم سے فوراً رک جائے, اور جو جرم کیا ہے اس پر پشیمانی اور شرمندگی ہو اس کو, اور اس گناہ کو مستقبل میں کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہو. ان شروط کے ساتھ اگر کوئی توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے. اب اگر کسی نے توبہ کر لیا تو اس سے شادی کرنا جائز ہوگا, لیکن اس سے پہلے شادی کرنا زانی یا زانیہ سے جائز نہیں ہے. یہ اس مسئلے کو میں اتنا واضح طور سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ یہ سوال لوگوں کی جانب سے آتا ہے کہ دو لڑکے اور لڑکیاں تھے اور انہوں نے آپس میں زنا کیا, اب کیا کیا جائے؟ کیا ان کا نکاح کر دیا جائے؟ ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے یا رسوائی سے بچانے کے لیے کیا ان کی شادی کر دی جائے؟ اگر ان دونوں کی شادی توبہ سے پہلے کی جا رہی ہے تو وہ شادی جائز نہیں ہے, وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. پہلے ان دونوں کو سمجھائیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور شرمندگی کا اظہار کریں سچے دل کے ساتھ. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ان دونوں کا شادی کرنا جائز ہوگا, آپس میں بھی جائز ہوگا, کسی اور کے ساتھ بھی جائز ہوگا. لیکن جب تک وہ توبہ نہیں کرتے ہیں تب تک ان سے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہوگا, یہ نکاح ہماری شریعت کے ہاں معتبر نہیں ہے. تو یہ تھا بیان محرمات مؤقتہ کا کہ وہ عورتیں جن سے وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہے, اور اس سے پہلے ہم نے ان عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے. تو ان عورتوں کو جن سے ہمیشہ کے لیے یا وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہوتا ہے, ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم کسی ایسی عورت سے شادی کر بیٹھیں کہ ہماری شادی ہی نہ ہو. لہٰذا یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ایسا ہے جو ہر گھر میں پیش آ سکتا ہے, اور ہر مسلمان کو اس کو جاننے کی ضرورت ہے, کیونکہ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ میں ایسی جگہ پر شادی کروں کہ میرا نکاح ہی نہ ہو. لہٰذا یہ مسئلہ اس حیثیت سے بہت زیادہ اہم ہے, اور اس کا علم ہر اس آدمی کو ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے اور جو شریعت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہے. جی شیخ, شکراً, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. نکاح کے باب میں بہت اہم گفتگو آپ نے رکھی ہے. چاہیے کہ لوگ اس کو علم حاصل کریں, اس کو جانیں, اس کو سیکھیں, ایک دوسرے کو بھی پہنچائیں اور شیئر کریں ایک دوسرے میں. کہ آج ہمارے سماج میں جس طرح سے لوگ, یہ تو ایمان کی بات ہے اور اسلام کی بات ہے, مسلمان ہونے کی بات ہے, تو لوگ تو یہاں آج کل مطلب اس کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتے ہیں. عجیب, کہیں پہ بھی شادی کر لے رہے ہیں, شادی نہیں تو بلکہ ایسے ہی چلے جا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا معاملات کر رہے ہیں. شیخ, اللہ حفاظت کرے ایسے لوگوں سے. بہرحال آئیے ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یونس ابن رحمت جی ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں, ہم ان کو ایڈ کرتے ہیں. پلیز یونس بھائی, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو انمیوٹ کر کے اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی شیخ, آج کا سوال میرا اس پر ہے شیخ کہ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ پوچھا جاتا ہے شیخ کہ تم مسلمان پہلے ہو یا پھر ہندوستانی, یا پھر ایسا بھی پوچھتا ہے کہ تمہارے لیے قرآن سب سے عظیم ہے یا پھر کانسٹیٹیوشن دیش کا. تو اس پر مجھے سرچ کرنے پر کچھ لوگ دو تین رائے بولے تھے شیخ. اس پر ایک نے بولا تھا کہ کچھ بھی ہو, ہمارے لیے ہمارے اللہ اور ہمارا قرآن سب سے پہلے ہے. اور یہ بولنے کے بعد آپ ان کو سمجھائیں کہ ملک کو ہم عزت دیتے ہیں, محبت کرتے ہیں, اور ہم سچ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں اپنے ملک کے خاطر. اسے پوری بات بولو کر کے ایک رائے دی انہوں نے. اور دوسری یہ تھی کہ یہ سوال ہی بے بنیاد ہے. کیوں سوال بے بنیاد؟ اس لیے ہے کیونکہ کوئی یہ سوال ایسا لگتا ہے کہ آپ 70 کلو کے انسان پہلے ہیں یا پھر 5 فٹ 8 انچ کے انسان پہلے ہیں. یہ دونوں صفت ہیں,
تو ये सवाल ही बेबुनियाद है, ऐसा करके एक उलमा ने बोला था। तो शेख असल में अल्लाह के कानून के नजरिए में इस सवाल का जवाब क्या होगा? जी जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। इस सवाल के जवाब में आपने जो दूसरी बात जिक्र की वो बात सबसे ज्यादा अहम है। ये सवाल गलत है। ये सवाल इसलिए गलत है, उसका सबब ये है कि दो चीजों में कंपैरिजन उस वक्त किया जाता है जब दोनों में कोई कंट्राडिक्शन हो, कोई टकराव हो। अगर दोनों अलग, जैसे कोई पूछे कि आपको अपने फला बेटे से ज्यादा मोहब्बत है या फला बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, भाई दोनों से एक साथ में मोहब्बत हो सकती है। जब दो चीजों में आपस में कोई टकराव हो रहा हो तब इस तरह का सवाल बनता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों का मैदान अलग है, दोनों का मजाल अलग है, तो दोनों का आपस में कोई टकराव नहीं है, लिहाजा ये सवाल ही गलत है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारा ये दीन है और ईमान है और हम इसको अलल ऐलान कहते हैं कि कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में दुनिया की हर शय से ज्यादा हो। लेकिन किसी से मोहब्बत करने का यह मतलब नहीं है कि हम दूसरे से नफरत करते हैं। किसी से मोहब्बत करने का यह मतलब हरगिज नहीं है। कोई दुनिया का अक्लमंद इंसान इस बात को नहीं कहेगा कि किसी से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि दूसरे से नफरत करना। तो दीन से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना, रसूल से मोहब्बत करना, दीनी अहकाम से मोहब्बत करना, ये हमारे ईमान का और अकीदे का हिस्सा है। और जो हमारा मुल्क है उससे मोहब्बत करना हमारी फितरत का तकाजा है। अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिश करना और काम करना, ये हमारी फितरत का हिस्सा है। हमारी नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान की फितरत है अपने वतन से और अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरी तौर से हर इंसान के फितरत में डाल दिया है। लिहाजा ये सवाल ही गलत है। दोनों का आपस में कोई टकराव नहीं है कि अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल से, अपने दीन से, अपने ईमान से मोहब्बत करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता है। भाई जब दोनों चीजों का आपस में टकराव नहीं है तो उनको आप आपस में मुकारना क्यों कर रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई जानना चाहता है तो ये जान ले कि हमारा दीन, हमारा ईमान हमारी जान से भी ज्यादा अजीज है, हमें हमारे बच्चों से ज्यादा अजीज है, हमारे माँ बाप से ज्यादा अजीज है। लेकिन उसके साथ साथ एक मुसलमान अपने मुल्क से, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, अपने आसपास रहने वाले लोगों से, तमाम इंसानों से मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखता है। और मुल्क पर अगर कोई परेशानी, कोई मुश्किल आता है तो एक मुसलमान सबसे आगे खड़ा रहेगा अपने मुल्क का दिफा करने के लिए और अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए वो अहले वतन के साथ कदम से कदम मिलाकर के काम करेगा। और अगर जान की कुर्बानी देने की बात आए तो जान की भी कुर्बानी देगा। लेकिन ये सवाल सिर्फ इसलिए किया जाता है कि आपको हरज में डाला जाए कि देख भाई, मैंने ये सवाल किसी आदमी से पूछा गया, मैंने सुना, उसने बहुत खूबसूरत इसका जवाब दिया, वो मुझे अभी याद आ रहा है। उससे यही सवाल किया गया कि आपको अपने दीन से ज्यादा मोहब्बत है या अपने वतन और मुल्क से? उसने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, वो मैं यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूं। उसने कहा ये मेरी दोनों आंखें हैं, अगर आप मुझसे पूछो कि आपको अपनी दाहिनी आंख से ज्यादा मोहब्बत है या बाएं आंख से, इसका क्या जवाब होगा? इसका कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ हमाकत है और मुसलमानों को या मुसलमानों के सामने ऐसा सवाल रखना जिससे वो हरज में पड़ जाएं और उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो या उनको देशद्रोही या एंटी नेशनल साबित किया जाए, इसलिए सवाल किया जाता है। भाई दोनों चीजों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। हर आदमी, यहां तक कि हालांकि हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, अगर ये इस्लामी हुकूमत भी होती तब भी हम यही बात कहते कि दीन से मोहब्बत दूसरी चीज है, अपने वतन से मोहब्बत दूसरी चीज है। दोनों का आपस में कोई टकराव नहीं है। एक आदमी साथ साथ में दीन से भी मोहब्बत कर सकता है, अपने वतन से भी मोहब्बत कर सकता है, दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है।
اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے. یہ سوال ایسے لوگ جو کرتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کو حرج میں ڈالنے کے لیے کہ ان سے کوئی جواب نہ بن پڑے. اور بہت سارے مسلمان حماقت میں آ کر کے کہتے ہیں نہیں ہمارا وطن سب ہر چیز پر مقدم ہے. ارے بھائی اللہ اور اس کے رسول پر دنیا کی کوئی چیز مقدم نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے ان کو مانتا ہے تو اپنے ملک سے وہ نفرت کرتا ہے یا غداری کرتا ہے. بالکل نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے ہی ہمیں وطن سے محبت کرنا سکھایا ہے. وطن سے محبت انسان کی فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے. یہ ہمارے اللہ نے ہی سکھایا ہے چیز. جی شیخ شکرن جزاک اللہ خیر. یونس بھائی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا؟ جی شیخ بہت بہت خوبصورت طریقے سے. اس کا جواب بہت خوبصورت انداز میں بہت سارے لوگوں نے الگ الگ دیا. ابھی ایک شیخ نے ذکر کیا ہماری دو آنکھ کی مثال دیا. کسی نے یہ بھی کہا کہ بھائی دین ہمارے لیے ہر چیز سے مقدم ہے جیسے ابھی شیخ نے بھی کہا ہے. اگر ایک اپورچونٹی کسی کو دیا جائے کہ بھائی آپ کو ایک سٹیزن شپ کسی اچھے ملک میں مل رہا ہے اور یہاں کے بالمقابل وہاں زیادہ محفوظ ہے انسان, کیا ہندوستان کے چھوڑ کر کے جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے؟ جاتے ہیں لوگ, جاتے ہیں, بہت سارے لوگ جاتے بھی ہیں. جانے والے کیا اپنے اس ملک سے غداری کرتے ہیں وہ کہ اس کو غدار کہا جاتا ہے؟ نہیں سر ان کو تو نہیں بولتے. کہا جا سکتا ہے. یہاں سے چھوڑ کر کے جانا یا کسی ملک میں اچھی فیسلٹی ملنے کی اس کو ایکسپٹ کر لینا کہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں کا ہم غدار ہیں, یہاں کا وہ غدار ہیں. تو ایک انسان ایک ملک کو ایک کسی فیسلٹی والے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ایک ملک کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اس سے غداری نہیں کر سکتا ہے انسان, اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں لیکن یہ دین ایک ایسا معاملہ ہے, ہمارا ایمان ایسا معاملہ ہے, اس کو کسی فیسلٹی کے سامنے ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. بھائی دنیا کی فیسلٹی آپ لا کر کے رکھ دو, ہم دین نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بہت کلیئر ہے ہمارے یہاں سے. لیکن ہم یہی دین ہمارا جو دین اور اسلام ہے یہ ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے کو بھی سکھاتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے اپنے وطن سے, اپنی جان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قتل دون ارضه فهو شہید, من قتل دون ماله فهو شہید. اگر ہمارے ملک پر کوئی پریشانی آتی ہے ہم اس کا دفاع کرتے ہوئے اگر مارے جاتے ہیں تو ہم شہید کہلائیں گے. یہ کس نے سکھایا ہے ہمیں؟ بہرحال اور یہ سوال ہی غلط ہے. بیسیکلی یہ سوال ہی پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے اور کنٹراڈکشن اور مسلمانوں میں یا لوگوں میں نفرت پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے. صحیح جواب دینے والے ہوں تو جواب دے سکتے ہیں. بہرحال جزاک اللہ خیر, آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. آپ کو ایڈ کیا ہے, پلیز آپ نیکسٹ اسٹریم میں ویٹ کریں گے یا پھر نیچے بیک اسٹیج آ جائیں, اگر موقع ملے تو ہم آپ کو دوبارہ دیں گے. جی ناز شیخ میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. آپ میوٹ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم سجدہ سہو کرتے ہیں تو دو سجدے کے بعد اتحیات میں پھر سے بیٹھنا پھر سلام پھیرنا ہے یا پھر دو سجدے کے بعد ڈائریکٹ سلام پھیرنا ہے, اتحیات نہیں پڑھنا ہے؟ سجدے سہو کے بعد تشہد نہیں کرنا ہے, دو سجدہ کرنے کے بعد فوراً سلام پھیر دینا ہے. سجدے سہو کے بعد کوئی بھی ذکر و اذکار یا بیٹھنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سجدے کے بعد فوراً سلام پھیر دینا ہے. اچھا ایک اور سوال تھا شیخ, کیا پیریڈز میں طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں, حالت حیض میں اگر کوئی طلاق دے رہا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوگی. اچھا شیخ یہ کاؤنٹ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ نہیں کاؤنٹ کیا, جب ہوگی نہیں تو کاؤنٹ کیوں کیا جائے گا؟ اچھا ہم بستری کے فوراً بعد اگر کسی نے طلاق دیا ہے, دیکھیے طلاق دینے کے لیے دو باتیں یاد رکھیں. ایک تو حالت حیض میں پیریڈ کے حالت میں طلاق نہ دیں, اور دوسرا یہ کہ ایسی پاکی جس میں میاں بیوی کے درمیان رشتہ بنا ہے, ایسی پاکی جس پاکی کے دوران رشتہ بنا ہے میاں بیوی کے درمیان, اس میں طلاق نہ دیں. اگر کوئی دیتا ہے تو اس طلاق کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور ہم جب طلاق کے مسائل پر جب آئیں گے تو بہت انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو ذکر کریں گے, خاص طور سے وہ مسائل جو ہندوستان کے اندر اختلاف کا باعث بنے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان میں ہم اور زیادہ فوکس کریں گے. جی شیخ. جی بہن آپ کے سوال کا جواب ہو گیا؟ جی الحمدللہ. شکراً جزاک اللہ خیر. سعود جی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے,
اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. کیا عورت شادی میں مطلب خود کی شادی ہو اور میک اپ کی ہو اور نماز پڑھنا تیار ہے تو کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ پانی کی ہوتے ہوئے کیا تیمم کر سکتی ہے شیخ؟ دو سوال ہے ہمارے. دیکھیے تیمم کرنے کے لیے بنیادی وجہ یہ ہے کہ پانی کا استعمال کرنے سے انسان عاجز ہو، پانی کو نہیں استعمال کر سکتا. یا تو پانی ہے ہی نہیں، یا تو پانی ہے لیکن پانی استعمال کرنا اس کے لیے ایسا نقصان دہ ہے کہ اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا. جیسے بیمار ہے، کوئی سخت بیمار ہے، ڈاکٹر نے پانی چھونے سے منع کیا ہے، تو بہرحال پانی استعمال کرنے کی اگر قدرت ہے انسان کو تو تیمم کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے. بھائی میک اپ کرنے سے پہلے وہ وضو وغیرہ کر لے، اس سے فارغ ہو جائے، پھر میک اپ کرے تاکہ اس کا وضو باقی رہے. جی بہن. شیخ میرا ایک اور سوال تھا، کیا حیض کی بہن حالت ایک میں ہی سوال ہم لے پائیں گے، لوگوں کو موقع نہیں ہوتا ہے. جی بولیں کیا حدیث بول رہے پڑھ سکتے کیا؟ صبح شام کے اذکار کی کتاب اور حدیث پڑھ سکتے ہیں حیض کی حالت جی میں؟ پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں. کتاب لے کر؟ کتاب لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، صبح شام کے اذکار. اچھا شکریہ. شکراً، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ایچ ایم جی میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ آپ نے کہا ہے کہ حیض میں طلاق نہیں ہوتی. ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا تو انہوں نے ایک کاؤنٹ کری ہے. نہیں، وہ روایت صحیح نہیں ہے. جو کاؤنٹ کرنے والی روایت ہے وہ پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، وہ اثر ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. بلکہ اس کے برعکس دوسری روایت ہے جس میں کہا گیا کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا، وہ روایت صحیح ہے. شیخ صحیح بخاری میں ہے وہ. کہاں ہے دکھائیے. صحیح بخاری کھولیے شیخ. 5253 ہے وہ دوسری روایت ہے شیخ. 5253 جی. اور آپ کھولیے شیخ. ایک منٹ. اور سنن نسائی میں بھی یہی ہے. 5253 ایک سیکنڈ. 5253 یس. وہی ہے شیخ، طلق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5253 دیکھیے میں حدیث کے الفاظ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. جی. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو طلق امرأته وہی حائض على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر ابن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ فلیراجعها اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر جو کہ ان کے والد تھے ان سے کہا کہ مرہ فلیراجعها، اسے حکم دے دو کہ اپنی بیوی کو واپس لے لے. ثم لیمسکھا حتی تطہر، اس کو روکے رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے. ثم تحیض، پھر اس کو حیض آئے. ثم تطہر، پھر پاک ہو. ثم ان شاء امسک بعدو، اب اس کے بعد چاہے تو روک کے رکھے، وان شاء طلقا، اور چاہے تو طلاق دے دے. قبل ان یمسا، اس کو اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دے. فتلک العدۃ التي امر اللہ ان تطلق لها النساء، یہی وہ عدت ہے، یہی وہ مدت ہے جس میں طلاق دینے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. یہ حدیث ہے آپ کے سامنے. آپ بتائیے اس میں کہاں کاؤنٹ کرنے کی بات ہے؟ شیخ صحیح بخاری 5253 اس میں اچھا ابن عمر نے بولا ہے 5253 کہ حضرت شیخ نے بولا ہے کہ 5251 پڑھا ہے. کاؤنٹ کر لیا انہوں نے ون لیگل ڈیورس. جی اور بالکل سنن نسائی میں بھی ہے. ہاں ارے بولے سنیے، پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں نا. ان سعید ابن جبیر عن ابن عمر قال حسبت علی بتطلیقا، یہ کس کا قول ہے؟ ابن عمر کا. ابن عمر کا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے.
تو ہے شیخ نا؟ وہ ان کو جب رجوع کرنے کے لیے بولا ہوگا تو ان کو تو بتایا بھی ہوگا نا کس طرح رجوع کرنا. پہلے پوری بات سن لیجئے، جواب دے دیں. پہلے پوری بات سن لیجئے. یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے لیے شمار کیا گیا ایک طلاق. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث نہیں ہے اور اس پر کلام کیا گیا ہے. پہلی بات تو اس کی توجیہ کی گئی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. دوسرے یہ کہ اس پر کلام کیا گیا ہے. تیسرے یہ کہ یہ عبداللہ ابن عمر کی رائے ہو سکتی ہے. جو دوسرے ادلہ ہیں طلاق کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن کی آیتوں سے، یہ اس کے خلاف ہے. یہ ان کا اجتہاد، ان کی رائے ہو سکتی ہے. اس کے برخلاف ایک دوسری روایت عبداللہ ابن عمر کے اسی واقعے کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی شمار نہیں کیا. تو یہ ان کا یہ کہنا کہ شمار کیا گیا، دوسری جگہ یہ کہنا کہ کچھ بھی شمار نہیں کیا گیا، یہ دونوں چیزیں تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں. لہذا وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت اس میں کلام ہے. شیخ کفایت نے بھی بولا تھا یہ روایت ہر کسی نے صحیح نہیں بولی، اس میں کلام ہے. اور عبداللہ ابن عمر کا ایک اور فتویٰ ہے جس میں انہوں نے بولا کہ اگر 3 طلاق دے دیے تو آپ رجوع نہیں کرتے، لیکن اگر 1-2 دے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے کہ رجوع کر لو. وہ بھی میں ڈھونڈ سکتا ہوں. دیکھیے دونوں روایتوں پر کلام ہے. جو روایت جس میں کہا گیا ہے کہ اس کو شمار کیا گیا، وہ روایت جس میں شمار نہ کرنے کی بات کی گئی، دونوں طرح کی روایتوں میں کلام ہے. اور وہ روایت اور بھائی بخاری کے یہ حدیث تھوڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، یہ اثر ہے. اور بخاری کے اندر جو حدیثیں ہیں ان کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ سب صحیح ہیں، یہ اثر ہے. شیخ لیکن ان کو جب فتویٰ، ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ رجوع کرو تو مطلب رجوع تبھی کرتا ہے نا جب آپ نے طلاق دے دیا. یہ اصل پوائنٹ ہے، آپ کو اس کو پہلے پوچھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرہو فلیراجعھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حکم دے دو وہ اس کو واپس لے لیں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ رجعت کا کیا معنی ہے. رجعت کا صرف یہی معنی نہیں ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد اس کو جو اصطلاحی رجعت ہے وہی. رجعت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو جو پہلی حالت پہ تھی اس پہ لوٹا لے، اس کو واپس لے لے، کیونکہ وہ طلاق ہوئی ہی نہیں. اور اس کی بہت ساری مثالیں کتاب و سنت کے نصوص کے اندر موجود ہیں کہ رجعت کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ الرجوع الی الحالۃ الاولی، کہ پہلی حالت کی طرف پلٹ جانا. تو یہاں پر وہ مراد ہے. بہرحال سنیے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ابھی ہم اس میں مناقشہ اور رد و قدح میں پورا ہمارا وقت اس میں جائے گا. آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ جلد ہی ہم طلاق کے مسائل پہ آئیں گے، وہاں پر تفصیل کے ساتھ دونوں فریقین کے ادلہ کا ذکر کریں گے اور پھر انشاءاللہ اس سے ساری باتیں آپ کے لیے واضح ہوں گی. جی شیخ، آپ وہ بھی دلیل دے دے گا کہ آپ کس دلیل سے آپ رد کریں گے انشاءاللہ. اس وقت آپ جب طلاق کے بارے میں، طلاق کے باب میں ہم داخل ہوں گے تو آپ ضرور آئیے گا انشاءاللہ. جی شیخ، میرا تو اس سے بھی سوال تھا کہ وہ حیض وہ طلاق 3 مرتبہ ہوتی ہیں، ایک دفعہ ہوتی ہے کیونکہ وہ منسوخ ہو چکی ہے میرے نزدیک. اب دیکھیے سنیے، پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو سوال پوچھنا مقصد ہو تو سوال پوچھئے، اگر بتانا مقصد ہے تو نہیں. اگر جب آپ اپنی رائے نہیں تو بھائی اگر جب آپ اپنی رائے پہلے ہی دے رہے ہیں کہ میرے نزدیک وہ منسوخ ہے تو پھر پوچھنے کس لیے آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے ایک دلیل پیش کری نا، تو میرے پاس اگر دلیل ہوگی تو میں آپ سے اپنی بات تو رکھوں گا نا، نہیں تو پھر وہ اندھی تکلیف ہو جائے گی. تو کیا آپ کا مقصد جو ہے حق بات کو سمجھنا ہوتا ہے یا سامنے والے کو قائل کرنا؟ نہیں شیخ، حق بات سمجھنا ہوتا ہے. ہاں بالکل، اگر حق بات کو سمجھنا مقصود ہے تو ضرور سمجھنا چاہیے. کوئی کسی دلیل کے سلسلے میں اشکال ہے تو اس کو بھی رکھنا چاہیے، لیکن سوال کرنے والے کو نیوٹرل ہو کر سوال کرنا چاہیے کہ تاکہ جو حق بات میرے سامنے آئے گی اس کو میں مانوں گا. ٹھیک ہے شیخ. جی ایچ ایم بھائی ہمارے ساتھ بنے رہیں گے انشاءاللہ. طلاق کے موضوع پہ ہم جب لوگ داخل ہوں گے تو انشاءاللہ مختلف دونوں طرف کے جو دلائل ہوتے ہیں اس کو رکھیں گے اور اس پر تجزیہ کریں گے اور آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ بات رکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے شیخ.
جی جی آپ کچھ بول رہے السلام تھے. علیکم. میں کہہ رہا تھا پرسوں کی اسٹریم آپ نے وہ اپلوڈ نہیں کری ہے, میں نے سارے جواب نہیں سنے. پرسوں کی اسٹریم اوکے, کون سا آپ دوسرے نام سے آتے ہیں کیا, آپ کو نام کچھ ہاں دوسرا آپ کا کوئی نام اور ہے الگ سے؟ جی شیخ, میرا فون میرا ہو گیا تو مجھے الگ الگ اس سے آنا پڑ رہا ہے, اور آواز بھی صحیح نہیں آتی, تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. اوکے, کون سا وہ شادی والا جو کم عمری والی شادی کے نکاح کے بارے جی میں جی تھا؟ جی اچھا اوکے ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیتا ہوں میں کیا ہے. ٹھیک ہے شیخ, باقی بہت بہت شکریہ شکرا, ڈاکٹر جزاک نسیم, بہت اللہ بہت خیر, شکریہ. بارک اللہ فیک. احسن شمسی جی, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی ٹائم سے آپ سے جڑنے کی کوشش کر رہی ہوں, لیکن ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو میں رہ جاتا تھا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ شیخ نے حلال اور حرام پہ اسٹریم کری تھی, تو اس میں یہ کہا تھا کہ کوئی چیز, کوئی گراہک ہمارے پاس آیا ہے, اس کا ٹوٹل مقصد جیسے کاسمیٹک کا ہے, اس کا غیر محرم کے لیے میک اپ کرنا کے لیے کرے گا, وہ اس لیے اسے دینا جائز نہیں ہے. تو کیا دکان بند کر دینا چاہیے؟ دیکھیے, مجھے یاد آ رہا ہے آپ جس سوال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کی تجارت کر رہا ہے, کسی چیز کی دکان ہے, اور وہ چیز ایسی ہے جس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط استعمال بھی ہوتا ہے, اگر دکاندار کو یہ کنفرم ہو کہ جو کسٹمر آیا ہے اس سامان کو خرید کر کے اس کا حرام استعمال ہی کرنے والا ہے, تو ایسی صورت میں اس کو ہم نہیں بیچیں گے. وہ اس کسٹمر کو بیچنا جائز نہیں ہوگا, کیونکہ جب آپ کنفرم ہیں کہ یہ اس کا حرام استعمال اور ناجائز استعمال ہی کرے گا تو یہ تعاون علی الاثم ہوگا. جیسے مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیں, زیادہ واضح مثال سے, کوئی آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آدمی شرابی ہے, پیسہ لے گا اور جا کے شراب پیے گا, تو کیا اس کو پیسہ دینا جائز ہے؟ جبکہ پیسہ تو کوئی حرام چیز ہے نہیں, اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے, اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی ایسی چیز جس کا صحیح غلط دونوں استعمال ہو سکتا ہے, اور جب آپ کنفرم ہیں کہ سامنے والا اس کا حرام استعمال ہی کرے گا, تو آپ کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ آپ اس کو وہ چیز دو؟ شیخ یہ اصل تو میں مطلب یہ آپ ایک کامن سینس سے بھی سوچیں, ایک جیسے بندوق ہے, اس کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے, غلط استعمال بھی ہوتا ہے. اب اگر کوئی آدمی پتا ہے کہ یہ قاتل آدمی ہے, بندوق خرید رہا ہے جو ہے جرم کرنے کے لیے, تو کیا اس کے ہاتھ سے بندوق بیچنا جائز ہوگا؟ دنیا کا جو قانون ہے وہ بھی نہیں کہے گا. تو ہماری شریعت کا بھی یہی قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی سامان حرام استعمال کے لیے خرید رہا ہے اور آپ کو پتا ہے, تو اگر ہم اس کو بیچ رہے ہیں تو یہ تعاون ہوگا اس کا. شیخ ہمارے پاس جو 99% آتے ہیں تو وہ خود ہی میک اپ کر کے آتے ہیں ہمارے سامنے. دیکھیے میرے بھائی, میں آپ کو فنڈامنٹل جو اصول ہیں وہ بتا سکتا ہوں, کیونکہ جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ کچھ خاص حالات کے ہوتے ہیں, تو اس کا علم جو ہے ظاہر ہے وہ چیزیں میں دیکھوں گا تبھی اس پر حکم لگا پاؤں گا. لیکن جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی واضح اور کلیئر ہیں, اس سے آپ کا جو مسئلہ ہے اس پر آپ حکم لگا سکتے ہیں. نہیں تو میں تو یہی سمجھ رہی ہوں کہ میری دکان پہ جتنے بھی آ رہے ہیں سب ناجائز استعمال کر رہے ہیں 90%. اگر دیکھیے, اگر آپ کو پکا پتا ہے کہ یہ سامنے والا شخص مرد یا عورت یہ سامان لے جا کر کے اس کا ناجائز استعمال کرے گا تو نہیں جائز ہے, دو ٹوک میں. بہت جنرل گفتگو ہوتی ہے بھائی یہاں پر, ہم کسی کے خاص مسئلے میں شخصی مسائل ہم نہیں بیان کر سکتے یہاں پہ کہ فلاں کے لیے جائز ہے نہیں جائز ہے, آپ کے لیے جائز ہے نہیں جائز ہے. اچھا آپ بتائیے مجھے آپ جو میں نے مثال دیا آپ کو اسی مثال کو آپ بتائیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بحیثیت مسلمان, ایک مسلمان موٹے موٹی چیزوں کو جانتا ہے, اگر کوئی آدمی بھیک مانگنے آتا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ پیسہ لے گا ابھی جا کر کے شراب پیے گا, تو کیا میں اس کو دے دوں؟ اگر مجھے پکا پتا, اگر مجھے نہیں پتا ہے تب تو مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے ہو سکتا ہے لے جا کر صحیح استعمال کرے, لے جا کر غلط استعمال کرے, مجھے نہیں معلوم, یعنی دونوں باتوں کا احتمال ہے, تب تو جائز ہے, تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں کنفرم ہوں کہ یہ لے جا کر کے شراب پیے گا تو آپ کیا کہیں گے مجھے کہ دے دو اس کو پیسہ؟
نہیں शेख, जैसे हमारी दुकान पे मतलब जैसे लेस लेने आते हैं जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह और खैर। एक जैसे लेस लेने आते हैं तो वो अपने जो है वो मूर्ति के कपड़ों पे भी लगाती हैं, जब तक मैं तो दूसरे मुझे को ऐड बता कर के रहा हूँ, देखना। आपकी आवाज नहीं आ रही है एहसान शमसी जी। जी रेहाना हेलो जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि जी शेख, मेरा ये सवाल है कि जैसे लोग कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट औरत रहती है वो अगर दुआ करती है तो उसकी दुआ कबूल होती है, तो क्या ये इस्लाम से सही है या गलत है? मैं ये जानना चाहती हूँ। ये खास तौर से प्रेग्नेंट औरत के सिलसिले में इस तरह की कोई दलील हो, इसका मुझे इल्म नहीं है, वल्लाहु आलम। और जहां तक मैं समझता हूं ऐसी कोई खुसूसियत नहीं है प्रेग्नेंट औरत के लिए, बल्कि कोई भी मुसलमान किसी भी हालत में वो हो, कोई भी मुसलमान, कोई भी औरत चाहे प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट ना हो, जब वो अल्लाह ताला से दुआ करती है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि मुसलमान की दुआ, मोमिन की दुआ रद्द नहीं की जाती है, हर हाल में इंशाअल्लाह उसकी दुआ कबूल होगी, उसकी दुआ का फायदा होगा। ये अलग बात है कि दुआ की कबूलियत की जो 3 शक्लें हैं, उन तीनों शक्लों में से किसी एक शक्ल में उसकी दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। लेकिन प्रेग्नेंट औरत के लिए खुसूसियत के साथ कोई चीज साबित हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जी बहन, उम्मीद है कि आपके सवाल का जी जवाब हो गया। जी खदीजा शेख। खातून जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। शेख मुझे ये सवाल पूछना है शेख, इधर एक बंदी है शेख, उन्होंने फजर की नमाज अजान से 15 मिनट पहले नमाज पढ़ते हैं। इधर हमारे अहले हदीस मस्जिद में ठीक 5 बजे अजान होती, तो ना 15 मिनट पहले नमाज पढ़ते तो उनकी नमाज हो जाती शेख, या अजान का इंतजार करना उनको? देखिए, अगर किसी मस्जिद में फजर की या किसी भी नमाज की अजान ताखिर से कोई देता है, मान लीजिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मुअज्जिन साहब ताखिर से अजान दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब वो अजान दे देंगे तभी हमारा नमाज पढ़ना सही होगा। जब नमाज का वक्त हो गया तो मुअज्जिन साहब अजान दें या ना दें, अगर हमने नमाज पढ़ लिया तो हमारी नमाज हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि नमाज का वक्त हो जाना चाहिए। अगर नमाज का वक्त होने से पहले कोई पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी, बाद में वक्त होने के बाद दोबारा उसको नमाज दोहरानी पड़ेगी। लेकिन उसका अजान से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक वक्त से है कि वक्त हुआ है कि नहीं हुआ है, अजान हुई है कि नहीं हुई है, इससे ताल्लुक नहीं है। अगर वक्त होने के बाद पढ़ रहा है कोई तो उसकी नमाज होगी, वरना नहीं होगी। शेख नहीं होता शेख, 15 मिनट पहले पढ़े तो हमारी नमाज नहीं होती, कबूल नहीं होती। चेक रिमूव कर। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम शायद शेख को आई, और इंशाल्लाह वो जल्दी जुड़ेंगे और आपके सवाल के जवाब देंगे। और आपके सवाल का जवाब हो गया है मेरा ख्याल है। आप कुछ और बोल रहे थे खदीजा खातून जी? जी ये पूछने का था मुझे, 15 मिनट पहले तो नहीं होती शेख नमाज, 5 बजे ठीक अजान होती। हो जाता है, वक्त होना एक अलग चीज है, अजान थोड़ा लोग ताखिर से भी देते हैं, थोड़ा लेट भी देते हैं। तो अगर कोई लेट से अजान दे रहा है, उससे वक्त हो जा रहा है, उसके बाद कोई पढ़ ले रहा है नमाज, तो नमाज उसकी हो जाएगी। शेख ने यही जवाब दिया। वो बंदी को कैसे पता शेख, फिर टाइम वहां से नहीं मालूम होता, रात का टाइम रहता वो फजर की नमाज बोल रही है। आजकल घड़ी सबके पास है, वक्त का अंदाजा आप घड़ी पे, गूगल पे, बहुत सारी जगहों पर लोग अंदाजा कर सकते हैं और जांच पड़ताल कर सकते हैं कि कैसे कितना वक्त किस वक्त। आप देखिए, आपका ताल्लुक जहां से है वहां पर हैदराबाद से वक्त का, हैदराबाद से। अब हैदराबाद के लिए जो कैलेंडर है, नमाज के औकात के कैलेंडर होते हैं, अक्सर मस्जिदों वगैरह में वो आपको मिल जाएगा, या अभी तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा। आप उसमें वक्त चेक कर सकते हैं कि फजर का वक्त आजकल कब होता है, वो बदलता रहता है अलग अलग दिनों में उसका टाइम।
जी जी शेख, शादियों में ज़्यादा लेट होता। कर सकते हैं, अजान का इंतजार उनको करना चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो नमाज हो जाएगी ना शेख? अगर वक्त हो हाँ, गया हो है जाती तो है। नमाज हो जाएगी। जी लेकिन बहरहाल देखिए एक बात और मैं यहाँ कहूंगा बतौर तंबीह कि जैसे जी अगर कोई ऐसा आदमी है कि उसके पास इतनी इस्तिताअत या इतना इल्म नहीं है कि वो घड़ी से, इंटरनेट से, इन चीजों से नमाज के औकात का पता लगा सके, तो उसको चाहिए कि अजान का इंतजार करे। उसको 10-5 मिनट अगर अजान मुअज्जिन लेट भी कह रहा है तो अजान का इंतजार कर ले। ऐसा जरूरी नहीं है कि नमाज का वक्त होते ही फौरन नमाज पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो मुअज्जिन के अजान का इंतजार कर ले, वो एहतियातन, अपनी तरफ से इज्तिहाद ना करे अगर उसे इतना इल्म नहीं है तो। और बाज़ जगह शेख बहुत जी लेट शेख। अजान होती है, फजर की अजान बाज़ जगह मतलब सूरज जी बिल्कुल बिल्कुल, रोशनी हो ये तफसील दर हकीकत मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बाज़ जगहों पर हमने देखा है कि मुअज्जिन का कोई अच्छा इंतजाम नहीं होता है और अजान बहुत ताखिर से होती है। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बैठ के अजान का इंतजार करें, जब वक्त हो जाए आप नमाज पढ़ सकते हैं। जी जी शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैर। शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर। रहमान जी मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। क्या वो मिर्ची से जो नजर झाड़ते हैं वो दुरुस्त है, मतलब ये जानने के लिए कि नजर लगी है कि नहीं सूखी नहीं मिर्ची से? नहीं, ये सारे तरीके मैं समझता हूं ये सब तरीके गैर मुस्लिमों से या जो जादू टोना ये सारी चीजें करते हैं उनसे आए हैं, उससे कोई चीज पता नहीं चलती है। ये सलफ से कहीं भी साबित नहीं है कि वो मिर्ची जलाओ तो उसकी खुशबू से पता चल जाएगा कि नजर लगी है कि नहीं। ये सारी चीजें बेबुनियाद हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा शेख, ये जो उसमें वो घर में वो आयतल कुर्सी और उस सब का लगाते, मतलब उसमें अल्फाज समझ में नहीं आते, बस ये पता लगता है कि आयतल कुर्सी लिखा है, तो क्या वो लगाना दुरुस्त है घर में? फ्रेम शेख। जी, यानी कुरान की आयतें फ्रेम करके जो लगाते हैं। हाँ, वो समझ शेख नहीं आता मतलब क्या अल्फाज जी, दुरुस्त, लेकिन वो पता चलता है कि ये लिखा है। देखिए इसमें थोड़ी सी तफसील की गई है। बाज उलमा ने इसको मुफस्सल अंदाज में यूं बयान किया है कि अगर कोई कुरान की आयतें घर में लटकाता है या लिखता है तो इसकी 3 शक्लें हो सकती हैं। 3 मकासद में से कोई एक मकसद उसका होगा। या तो उसका मकसद होगा उसको तावीज के तौर पर लटकाना, तावीज के तौर पर लटकाना कि अगर घर में लगाएंगे तो जिन नहीं आएगा या नजरे बद नहीं लगेगी, इस तरह का अकीदा। तो इसको तेवला इसको जो है तमीमा कहा जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में तमीमा मन अल्लका तमीमतन फकद कफर, किसी ने तावीज लटकाया, तमीमा लटकाया तो उसने कुफ्र किया। तो ये तमीमा के बाब में दाखिल होगा अगर कोई आदमी इस अकीदे से लटका रहा है कि नजरे बद नहीं लगेगी या जो है घर बहुत सारे शर से महफूज रहेगा, इस तरह का अकीदा है तो ये तमीमा है और जायज नहीं है। दूसरा मकसद किसी का यह हो सकता है कि उसको बरकत के लिए लटकाया कि कुरान को लिख करके घर में लटकाएंगे तो उससे बरकत होगी। बहुत सारे लोग दुकानों में लटकाए रखते हैं, तो ये भी जायज नहीं है क्योंकि कुरान से बरकत हासिल करने का ये तरीका नहीं है। कुरान को पढ़ करके उससे बरकत हासिल किया जाएगा, कुरान को लटका करके बरकत हासिल नहीं किया जाएगा। तबर्रुक एक शरई मसला है और तबर्रुक उसी तरीके से हासिल किया जाएगा जो तरीका शरीयत से साबित है। तो अगर कोई तबर्रुक के लिए लटका रहा है तो यह भी जायज नहीं है। अगर कोई आदमी इस नीयत से लटका रहा है कि घर जो है खूबसूरत लगेगा, इस मकसद से भी बहुत सारे लोग फ्रेम लटकाते हैं कि घर खूबसूरत लगेगा, तो यह भी जायज नहीं है। कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ है कि उसको लगा करके घर की आराइश करो, कुरान इसलिए थोड़ी आया है। कुरान तो पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए आया है, तो घर की जीनत के लिए कुरान नहीं आया है। तो यह भी तरीका दुरुस्त नहीं है। अगर कोई आदमी कुरान की आयत को इसलिए लिखा हुआ है दीवार पे या लिखे हुए फ्रेम वगैरह में लगाया है कि उसको देख करके, जैसे कोई खास आयत है, उस आयत के अंदर कोई खास हुक्म है, उसको देखेगा तो उसे याद आ जाएगा या उसे पढ़ेगा, अगर ये मकसद है तो जायज है।
لیکن بیشتر لوگ اس مقصد سے نہیں لٹکاتے ہیں، کیونکہ قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں جو ابھی جس کا بہن نے ذکر کیا، وہ ایسے فونٹ میں، ایسے خط اور ایسے ڈیزائن میں لکھی ہوتی ہیں کہ کوئی عام آدمی تو اس کو پڑھ بھی نہیں پائے گا کہ یہ لکھا کیا ہے۔ تو یہ تفصیل جاننا ضروری ہے اور یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے قرآن کو گھر میں لٹکانے کے سلسلے میں۔ جی، امید ایک بہن کے سوال کا جواب ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ سعد جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میں گھر میں مان لیجیے اپنے کھڑکیاں بنوا رہا ہوں، کھڑکیوں کا فریم ہوتا ہے جو گرل وغیرہ، تو وہ میں کسٹم بنا رہا ہوں اپنے گھر کے ایک ایک کھڑکی کے حساب سے، اور مٹیریل بھی دکاندار کا ہی رہے گا، تو کیا مجھے اس کے لیے ایڈوانس پیمنٹ کرنی پڑے گی کہ میں ٹکڑوں میں بھی کر سکتا ہوں یا لاسٹ میں کر سکتا ہوں؟ واللہ میں سوال کو کلیئر سمجھ نہیں پایا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے میں گھر کی جو کھڑکیوں کا گرل ہوتا ہے نا، فریم وغیرہ میٹل کا، لوہے کا، آپ میٹیریل لا کر کے خود سے بنا رہے ہیں؟ نہیں، میں دکاندار کو دے رہا ہوں، ہاں، اسی کا میٹیریل رہے گا، اس کا میٹیریل رہے گا، وہ بنائے گا آپ کے لیے۔ جی، تو وہ میرے لیے خاص بنا رہا ہے، میرے گھر کا جو بھی کھڑکیوں کا سائز ہے، عام سائز نہیں ہے، تو مجھے اس کے لیے جو پیمنٹ دینی ہے دکاندار کو، وہ ایڈوانس دینی پڑے گی کہ میں ٹکڑوں میں دے سکتا ہوں کہ بعد میں بھی دے سکتا ہوں پورا کام ہونے کے بعد؟ ہاں بالکل، اب آپ کا سوال واضح ہوا۔ آپ جو ہے کوئی سامان بنوا رہے ہیں، چاہے گرل بنوا رہے ہیں یا مان لیجئے لکڑی کا کوئی فرنیچر بنوا رہے ہیں یا کوئی اور سامان آرڈر کر کے بنوا رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ آرڈر کر رہے ہیں تو آپ اس کو بتائیں گے کہ اس سائز کا ہونا چاہیے، اس کوالٹی کا ہونا چاہیے، ایسے ایسے اس کے مواصفات ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ دونوں کے درمیان طے ہوتی ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ جی، یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، تو آپ اس کو آرڈر کرتے ہو اور باقاعدہ آپ کو ٹائم دیتا ہے، میں اتنے ٹائم میں دوں گا، اتنی قیمت لوں گا۔ ایسی صورت میں آپ کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ پورا پیمنٹ اس کو کر دو۔ آپ چاہو تو پورا پیمنٹ پہلے ہی کر سکتے ہو، آپ چاہو تو کچھ پیمنٹ آپ پہلے کر دو، کچھ بعد میں کرنا، اور آپ چاہو تو پورا پیمنٹ بعد میں کرنا۔ یہ تینوں آپشن آپ کے پاس ہیں۔ اس کو عقد الاستثناء کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں، یعنی کسی چیز کو بنوانا، لیکن عقد استثناء میں شرط یہ ہے کہ جس کو آپ آرڈر کر رہے ہو وہ آدمی خود اس کو بنائے، یعنی اس کا وہ خود وہ بنا رہا ہو، ایسا نہیں کہ کہیں سے خرید کے لا کے آپ کو دے دیا۔ وہ آدمی کاریگر ہے، خود بنا رہا ہے، مزدور رکھ کر کے کام کروا رہا ہے، یعنی وہ جس کو کہا جائے کہ وہ خود بنا رہا ہے، اس کا اپنا میڈ ہے۔ تو ایسی صورت میں تینوں شکلیں آپ کے لیے جائز ہیں، چاہو تو آپ پورا پیمنٹ کر دو، چاہو تو کچھ کرو کچھ باقی رکھو، اور چاہو تو پورا باقی رکھو، یہ تینوں شکلیں جائز ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ سامان ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو آرڈر کرو اور وہ بعد میں کہیں سے خرید کر کے لا کے آپ کو دے دے۔ جب وہ آدمی خود بنا رہا ہے، اس کا کارخانہ اس کے پاس خود ہے، تب یہ صورت جو ہے عقد استثناء کے اندر آئے گی۔ تو اس کی میں دلیل دیکھ رہا تھا استثناء کی، تو اس میں جیسے میں نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اپنے لیے انگوٹھی بنائی، ممبر بنوایا، استثناء خاتمن، تو اس میں مجھے لیکن نا پیمنٹ کا ڈیٹیل نہیں ملا، اس میں تو بس یہ لکھا ہے کہ انہوں نے بنوایا، لیکن اس میں یہ تھوڑی نہ لکھا ہے کہ دیکھیے میرے بھائی، جو خرید و فروخت کے باب میں اصل یہ ہے کہ دونوں طرف سے ادھار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسے کئی مسائل ہیں جن میں حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے ہماری شریعت نے کچھ رخصت دی ہے، تو یہ جو عقد استثناء کا مسئلہ ہے یہ رخصت کا مسئلہ ہے۔ جیسے ایک بیع سلم ہوتا ہے، بیع سلم میں رخصت ہوتی ہے، اور بھی کئی معاملات ہیں جس میں شریعت کی طرف سے کچھ رخصتیں دی گئی ہیں کیونکہ اس میں مشقت ہے۔ یہ جیسے آپ کو ضرورت ہے، بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، یا کبھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، آپ پیمنٹ بعد میں کر سکو گے، تو ان ساری ضرورتوں کے تحت بہت سارے مسائل میں استثنائی حکم ہے، تو یہ مسئلہ استثنائی ہے، اور تقریباً تمام مذاہب میں آپ دیکھیں گے یہ تقریباً کچھ تفصیلات میں اختلاف کے علاوہ باقی اجمالی طور سے اس پر اتفاق ہے کہ عقد استثناء جائز ہے۔
جی جزاک اللہ. شکرن، جزاک اللہ خیر. شیخ وقت ختم ہو گیا ہے، کافی لوگ جی ہم لوگ ختم کریں گے، ایک سوال لے لیں اور. جی اوکے شکرن. محمد دانش جی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو میرا سوال ہے کپڑے کے تجارت کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا، اگر سوال چھوٹا ہے تو آج کیجئے، اگر سوال نہیں تھوڑا لمبا ہونے والا ہے تو اگلے اسٹریم میں. سوال بڑا ہے شیخ، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، بعد میں بھی میں سوال پوچھ سکتا ہوں، لیکن ایک تو شبہ مجھے ہے، اگلے اسٹریم میں. جی شبہ جو ہے اسے تھوڑا دور کرتے ہیں شیخ. جیسے یہ ہم لوگ جو مردے کو دفن کرتے ہیں تو اس میں مردے کو چت لٹایا جاتا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ پچھم کی طرف تھوڑا سا موڑ دیا جاتا ہے. تو یہ حدیث پہ ہے. ہم نے ایک بیان سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ داہنی کروٹ لٹانا ہے بلکہ چت نہیں لٹانا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے دائیں طرف اس کو مائل کر کے لٹانا ہے، مکمل طور سے دائیں کروٹ نہیں، وہ دائیں طرف مائل ہوگا. اس کو لٹائیں گے چت ہی لیکن وہ دائیں طرف مائل ہوگا. جی شیخ، جیسے میں اس میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ یعنی داہنے کروٹ لٹایا جائے گا. اگر وہ جسم رکتا نہیں ہے تو داہنے طرف کی جو دیوار ہوتی ہے اس کو ٹیک لگا کے باقاعدہ یعنی جس طرح سے ہم لیٹتے ہیں اس طرح سے لٹایا جائے گا. لیکن ہمارے یہاں معمول کیا ہوتا، تھوڑا سا ایسے جسم جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کراس کرتے ہیں یا جو اس پر ہوتا ہے اسے کراس کر دیتے ہیں، بلکہ جسم جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر چت ہی ہوتا ہے. دیکھیے اس میں صحیح طریقہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس کو لٹایا چت جائے گا لیکن وہ دائیں طرف مائل ہوگا. لیکن اس مسئلے میں اتنا زیادہ تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہیں پر اٹک کے رہ جائیں. اتنا زیادہ اس میں تشدد کی ضرورت نہیں ہے. اس کو چت لٹایا جائے گا، دائیں طرف وہ مائل ہوگا. جی شیخ، یہ کہنا ہے یعنی جو ایک ہوتا آدمی چیلنج کی طرح سے بات کرتا ہے کہ کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر پائے گا ایسا ویسا، تو تھوڑا اس کا اشکال ہو جاتا ہے. نہیں، اگر کوئی چیلنج کرتا ہے، دانش بھائی یوٹیوب بند کر دیں پلیز پیچھے سے. اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس پروگرام میں اس کا جواب دینے سے ہم قاصر ہیں. ہم چیلنج قبول نہیں کرتے ہیں کسی کا. ہم اللہ رب العالمین نے جو بھی علم دیا ہے اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر کسی کے چیلنج کا جواب دینا ہمارا ہرگز بھی مقصد نہیں ہے اور ہم اس کو کر بھی نہیں سکتے. اگر کسی مسئلے میں کبھی کوئی چوک ہوتی ہے بتانے میں تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بعد میں اس کی تصحیح بھی کر لی جائے، اور ہو سکتا ہے کسی بھی عالم سے ہو سکتا ہے یہ چیز. لیکن جہاں تک چیلنج کی بات ہے تو یہاں پر چیلنج کرنا منع ہے کیونکہ چیلنج کو قبول کرنے والا یہاں کوئی نہیں ہے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. شیخ عاصم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس کے بعد جو اسٹریم ہو اس میں مجھے جوڑیں، کیونکہ میرا سوال جو آج کا تھا وہ رہ چکا ہے. اس کے بعد تو کوئی نہیں شیخ، اس کے بعد اگلے ہفتے میں سنڈے سے شروع ہوگا نا شیخ؟ ہاں سنڈے کو انشاءاللہ آپ آئیے اور آپ کے سوال کے جواب دیں گے. ہاں جزاک اللہ خیر. ناظرین میں مزید سوال نہیں لے سکتا وقت کی قلت کی وجہ سے، اور وقت ختم ہی ہو چکا ہے ہمارے پروگرام کا. تو ہم آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جڑتے ہیں اور اس سے علمی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں. اور آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس کو اپنے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائیں، اور اس میسج کو دوسروں میں بھی عام کرنے کی کوشش کریں. اور یہ دینی پیغام جو لوگوں تک جاتا ہے، اس سے اگر آپ کے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. اور ہم شیخ محترم کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت دے کر کے ہم تمام ناظرین کے سوال کے جواب دیتے ہیں. ہمیں اور شیخ محترم کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ اسٹریم میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.